रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की फ़ैमिली आज फिर मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल पहुंची और आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। वो जो एक ड्रामा था कि एक बहन की हम मुलाकात करवा देंगे, वो भी आज एक्सपोज हो गया। अलीमा खानम ने उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट भी दिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक डेवलपमेंट हुई इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के हवाले से। वहाँ पे एक फ़ैसला महफूज किया गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ, कुछ और अहम खबरें। लेकिन सबसे पहले अलीमा खानम ने क्या कहा वो ज़रा आप देख लीजिए। उन्होंने कहा जी कि सिर्फ एक मुलाकात कोई खुशखबरी नहीं है कि इमरान खान साहब से एक मुलाकात हो जाए। ये मुजरिम हैं जिन्होंने इमरान खान के हकूक़ मुअत्तल कर रखे हैं, सारे हकूक़ बहाल होने चाहिए। यानी सादा उनका मुतालबा ये इमरान खान साहब की फ़ैमिली का, जनाब ये कोई तरीका नहीं है कि आप ये कहें हम एक मुलाकात करवा देते हैं इमरान खान से। भी उसका इमरान खान का ये कानूनी हक़ है कि वो हर हफ्ते मुलाकात करें, ना सिर्फ कि उस तरह मुलाकात करें जैसे अपनी फैमिली से मुलाकात कर रहे हैं, अपने वकला से मुलाकात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से मुलाकात कर रहे हैं। तो उनकी मुलाकात जो हफ्ते में 2 दिन है, जो जुमेरात और मंगल, वो मुलाकातें होनी चाहिए और उन्हें कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए जैसे बाकी सबके लिए है। यानी अगर आप याद करें कि नवाज शरीफ साहब की जेल में जब मुलाकातें होती थी, या आसिफ अली जरदारी तो जेल के साथ एक कोठी है वहाँ हुआ करते थे और बड़ी मौजें थी, बड़ी खिदमत थी उनकी। आसिफ अली जरदारी साहब को तो मुलाकातों के लिए कभी तकलीफ हुई नहीं थी, वो बल्कि चले भी जाते थे, आ भी जाते थे। इस तरह की खबरें बहुत पाकिस्तान के मीडिया में बहुत पहले छप चुकी हैं। तो जरदारी साहब की जेल तो ना होने के बराबर थी। हाँ, नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा गया था जब इमरान खान साहब इलेक्शन जीते, उससे पहले मियाँ साहब वापस आए और इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने गिरफ्तारी दी ताकि वोट उन्हें पड़े। तो वोट उन्हें फिर भी नहीं पड़े, लेकिन मियाँ साहब बाद में डील करके पाकिस्तान से निकल गए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने डील की, बीमारी का बहाना बनाया और पाकिस्तान से बाहर चले गए। लेकिन जितना अरसा मियाँ साहब जेल में रहे, आपको पता है कि फ़ी दिन मियाँ साहब की कितनी मुलाकातें थी? 22 मुलाकातें फ़ी दिन। जब हमने मुलाकातों को दिनों के ऊपर डिवाइड किया तो पता चला कि नवाज शरीफ रोज़ाना की बुनियाद पे 22 मुलाकातें करते हैं। एक एक दिन में मियाँ साहब 100 लोगों से भी मिले। यानी सहाफ़ी जब मियाँ साहब को मिलने के लिए जाते थे तो 15-15 कॉलम निगार और सहाफ़ी अंदर जाते थे। एक बड़ी कुर्सी लगती थी सोफ़ा नमा, जिस पे मियाँ नवाज शरीफ साहब बैठते थे। एक लंबी ऐसे कतार लगती थी दाएं तरफ, एक कतार लगती थी बाएं तरफ, और दोनों कतारों पे पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी बिठाए जाते थे। फिर मियाँ साहब उनके साथ बड़ा लंबा एक सेशन करते थे बातचीत का, और ये एक मरतबा नहीं कई मरतबा हुआ। इसी तरह मियाँ साहब की फैमिली मियाँ साहब के साथ ही मौजूद रहती थी। मियाँ साहब के अपने ज़ाती मुलाजमीन वो सबसे पहले सुबह अंदर चले जाते थे और वो मियाँ साहब के साथ साथ खिदमत गुजारों की तरह मौजूद रहते थे हर जगह पे। ये थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की जेल। इमरान खान साहब की जेल जो है वो वैसी नहीं हो सकती, तो कम से कम जो कानूनी तौर पर उनको सहूलियत हासिल है वो उन्हें मिलनी चाहिए। अब यही बात उनकी फैमिली कर रही है कि ये क्या बात हुई कि आप एक बहन की एक मुलाकात करवा देंगे, वो बहन बाहर आएगी, वो कहेगी मेरे भाई की ये सूरत हाल है, बाद में बहाना बनाएगी जी इस बहन ने बाहर आके इमरान खान की सूरत हाल बताई, लिहाजा अब हम मुलाकातें ही बंद कर रहे हैं। तो नौरीन न्याज़ी उन्होंने कहा जी आई हुई हैं, मुलाकात के लिए इंतज़ार कर रही हैं। बल्कि वहाँ पर जो पुलिस मौजूद थी उनको बताया भी कि ठीक है जी जाएँ मुलाकात करवाएं नौरीन न्याज़ी की, जैसा कि वादा किया गया था। तो फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। अच्छा, इसमें जो है ना वो अलीमा खानम ने कहा कि मुलाकात के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा हुई। 19 मई को जब हमारे साथ मेंबरान पार्लियामेंट के काफिले को 26 नंबर पर रोका गया तो वहाँ मोहसिन नकवी बार बार राब्ता कर रहा था कि आज आप ये ख़त्म कर दें, हम मुलाकात करवा देंगे। इसके जवाब में मेरा मौक़िफ़ ये था कि ये मुलाकात नहीं करवाएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। फिर कहा गया नौरीन न्याज़ी जेल सुपरिटेंडेंट को दरख्वास्त दें तो मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा हमारे पास तो अदालत का ऑर्डर है, दरख्वास्त की क्या ज़रूरत है, आप हमारी मुलाकात करवाएं। तो मोहसिन नकवी अगर कह रहे थे, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं 2 हफ्ते तक के लिए मुअख्खर भी कर सकता हूँ केस और ये और वो। वैसे मोहसिन नकवी करने को कुछ भी कर सकते हैं, आसिम मुनीर साहब के साथ अजीज़दारी है, ताल्लुक़ बेहतरीन है, तो मोहसिन नकवी तो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद का मालिक है, और यही पाकिस्तान की किस्मत है आज तक कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सिक्का चलता है और उनके आसपास जो लोग हैं वो दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। वरना मोहसिन नकवी के लेवल के, बल्कि इससे बहुत बेहतर लेवल के आदमी पाकिस्तान में पूछता ही कोई नहीं है। लेकिन यहाँ क्योंकि रिश्तेदारी है आर्मी चीफ के साथ, ताल्लुकदारी है आर्मी चीफ के साथ और एक लंबा रिलेशन है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप देखें ना, चेयरमैन पीसीबी बन गया, निगरान वज़ीर आला बन गया, 1 साल वो भी रहा, फिर वज़ीर दाखिला भी बन गया, अब डिफेक्टो वज़ीर खारजा भी बना हुआ है। तो सारा कुछ मोहसिन नकवी को दिया आसिम मुनीर साहब ने, लेकिन बदले में मोहसिन नकवी ने क्या दिया वो पता चलेगा, वक्त बताएगा कि तारीख के अंदर किसको क्या लिखा जाता है। फिर वो कहते हैं जी हमें यह बताया गया है कि इनका इरादा है कि एक बहन की मुलाकात करवाएं और जब वो बाहर आकर इमरान खान का कोई पैगाम दे तो 6 महीनों के लिए इमरान खान को फिर कैद तन्हाई में डाल दें। और ये कहें जी हमने तो मुलाकात करवा दी थी। जनाब, इमरान खान साहब को उनके आईनी और कानूनी हकूक़ मिलने चाहिए और जिद्दोजहद इस बात के लिए होनी चाहिए, उनको डॉक्टरों तक रसाई होनी चाहिए, उनके अपने डॉक्टर जाएँ, जाके इमरान खान को चेक करें
اور باقاعدہ ان کا ٹھیک طریقے سے علاج کروایا جائے. وہ سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے. تو یہ تو ناظرین عمران خان صاحب کی ملاقات کا معاملہ ہے. اب ذرا آپ دیکھیے کہ عدالت میں کیا ہوا. سلمان صفدر صاحب یہ جو کیس ہے عدالت کے اندر چل رہا ہے اس میں دوبارہ پیش ہوئے کہ جی قید تنہائی میں آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے بشرا بی بی کو بھی اور عمران خان کو بھی. تو انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا عدالت میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں, 74 سال کے ہیں, ان کی ٹانگ میں گولی لگی ہے اور ایک آنکھ کی نظر ضائع ہو چکی ہے. جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, کوئی ٹرائل کوئی ملاقات نہیں ہو رہی, ٹی وی نہیں ہے, کوئی انسانی رابطہ نہیں ہے. عمران خان نے مجھے خود بتایا کہ انہیں 22 گھنٹے اور بشرا بی بی کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. 7 مہینے سے زائد قید تنہائی ایک بڑی خوفناک بات ہے. دسمبر 2025 کو آخری میٹنگ ہوئی تھی عمران خان سے. دونوں بیمار ہیں, کئی بار جیل سے باہر اسپتال لے جایا جا چکا ہے, دونوں کی آنکھوں کی سرجری ہو چکی ہے. صرف ایک بار تصور کریں کہ جس شخص کی آنکھ کی سرجری ہوئی ہو اور اسے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہو تو وہ دیوار میں جا کر ٹکرے ہی مارے گا. ہمیں سرجریز کا کوئی ایک میڈیکل ڈاکومنٹ بھی نہیں دیا گیا. عدالت آئی جی جیل خانہ جات کو طلب کرے, یہ سپرنٹینڈنٹ آف جیل کے بس کی بات نہیں ہے. عدالت میڈیکل کا مکمل ریکارڈ بھی طلب کرے. یہ جو ہے نا جیلر شیلر, سپرنٹینڈنٹ آف جیل, یہ آئی جی جیل خانہ جات, یہ سارے جیلوں میں ہی جائیں گے. یہ جس وقت پاکستان کی کایا پلٹنی ہے نا تو بے شمار لوگ جو جیلوں میں جانے نا اس میں اس قسم کے سہولت کار بھی جیلوں میں جائیں گے. اور یہ بڑے آرام سے کہیں گے جی ہمیں تو جناب کرنل صاحب کہتے تھے, ہمیں جناب فلانا کہتا تھا. ان کا نام و نشان بھی نہیں ملنا بعد میں, کیونکہ کوئی آپ کو لکھ کر نہیں کہتا کہ آپ یہ ناانصافی اور ظلم کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے ریزائن کر کے چلے جائیں یا آپ یہاں سے اپنا تبادلہ کروا لیں. لیکن مرضی ہے, یہ اپنے آپ کو خود بیوروکریسی, پولیس, یہ سارے لوگ اپنے آپ کو خود پیش کرتے ہیں سسٹم کی خدمت کے لیے کہ جناب ہم سے کام کروا لیں اور بس ہمیں معاف کر دیں. ہم جو کرپشن کرتے ہیں, کوئی 2 نمبری کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نظر نہ ڈالیں. تو ناظرین یہ خادم حسین سمرو صاحب کی عدالت کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے یا عمران خان صاحب کے وکیل نے. اب اس میں جو جج صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ان درخواستوں کے اوپر, اور جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ نیب مقدمات میں قید تنہائی نہیں ہوتی. میں نے دونوں فیصلے دیکھے ہیں, قید تنہائی کی کوئی سزا نہیں ہے. پہلے یہ طے کریں گے کہ درخواستیں قابل سماعت ہیں یا نہیں ہیں. اگر درخواستیں قابل سماعت قرار پائیں تو پھر جیل حکام کو نوٹس جاری کر کے طلب کر لیں گے. تو یہ ناظرین یہاں پہ آ کے معاملہ رک گیا. اب یہ پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ کیا جو محفوظ کیا گیا اس میں دیکھیں عدالت سے 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اب عدالت سے امید تو کوئی نہیں ہے. یہ بات آپ میری لکھ کر رکھ لیں کہ جب تک عاصم منیر صاحب کی طرف سے گرین سگنل نہیں آئے گا کوئی بھی عدالت عمران خان کی ملاقات کا حکم نہیں دے گی, اور اگر دے گی بھی تو ملاقات نہیں ہوگی. یہ سارا نظام عاصم منیر صاحب نے جکڑ لیا. یاد رکھیے گا ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ان کے ذریعے سے اور ان کے لوگوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے. یہ حکومت خود اپنے منہ سے ایک مرتبہ نہیں بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے, اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا جرنیل چلا رہے ہیں, اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں, ہم اس پہ بڑے خوش ہیں. یہ جتنے سیاستدان ہیں نا یہ سارے سہولت کار ہیں. دراصل جو کاروائی ڈالی جا رہی ہے یا کام کیا جا رہا ہے وہ عاصم منیر صاحب اور ان کے چند جرنیل یا ان کے چند ساتھی ہیں. یہ مل کر پورے نظام کو نہ صرف کنٹرول کر رہے ہیں بلکہ بڑے چھوٹے تمام فیصلے بھی کر رہے ہیں. اب انہوں نے ملاقاتوں پہ پابندی لگائی اور وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی شیر دھاڑا ہے. جب وہ جیل سے بولتے ہیں تو ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں سب کی. جب وہ جیل سے بولتے ہیں تو ان کے ایوان لرز جاتے ہیں. جب وہ جیل سے بولتے ہیں تو ان کا بنا بنایا بیانیہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, ان کے پلے کچھ نہیں بچتا. لہذا انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا جیل سے بولنا بھی بند کرواؤ اور ان کا کوئی پیغام باہر نہیں آنے دینا. اچھا یہ سارا کچھ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کمزور کیا جائے اور ذہنی طور پہ اس بات پہ قائل کر لیا جائے کہ جناب آپ اب بس کر دیں اور آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں. تو بہت ساری آفرز ہوئی ہیں. عمران خان رستہ تو نکالے گا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے رستہ تو نکالے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں انہی سے کیوں بات کرنا چاہتے ہو, بھائی انہوں نے ہی گند مارا ہے, ان سے ہی بات کرنی ہے. یا تو کسی کو لگتا ہے کہ شہباز شریف اتنا طاقتور ہے, نواز شریف اتنا طاقتور ہے, زرداری اتنا طاقتور ہے, یہ سارے کھڑے ہو سکتے ہیں, ڈٹ سکتے ہیں فوج کے خلاف اور عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے مستقبل کا لائے عمل طے کر سکتے ہیں, تو پھر تو کر لیں. تو جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں سب کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تو انہی کے ساتھ بات کر کے ان کو کیوں نہ نکالا جائے بیچ میں سے کہ یار بہت ہو گیا قوم کے ساتھ مذاق, اب بس کر دو. تو میں نے آپ سے کہا تھا 3 فیکٹرز ہیں. نمبر 1 معاشی دباؤ, نمبر 2 بیرونی دباؤ, نمبر 3 عوامی دباؤ. معاشی دباؤ سے یہ نکل نہیں پا رہے اور باقی دونوں دباؤ ابھی تک نہیں بن پائے. پاکستان تحریک انصاف کوئی تحریک چلاتی ہوئی تو دکھائی دے نہیں رہی. جن لوگوں نے تحریک چلانی تھی وہ جیلوں میں. یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے الٹ پٹانگ قسم کی خبریں آئیں. کچھ لوگوں نے خبر چھاپ دی کہ خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا جیل کے اندر. ایسا نہیں ہے, یہ خبر جھوٹی ہے.
وہ بہت بہادر خاتون ہے, انہوں نے بہت مقابلہ کیا ہے اور مسکراتے ہوئے مقابلہ کیا ہے. 2 مرتبہ انہوں نے کینسر کو شکست دی ہے, اور جتنی بڑی بیماری سے وہ گزری ہیں اس کے باوجود جس طرح وہ کبھی بیٹھی نہیں, وہ چلتی رہتی ہیں, ہمیشہ واک کرتی رہتی ہیں, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتی ہیں. لیکن اب میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ وہ کافی اذیت میں ہیں, بہت تکلیف میں ہیں, اور اب انہیں چلنے پھرنے میں بھی دقت ہوتی ہے. وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی جیسے پہلے وہ واک کرتی تھیں. اب وہ تھوڑا سا چلتی ہیں پھر انہیں بیٹھنا پڑتا ہے, لیکن وہ بضد ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ ہی چلتی رہیں گی. تو بڑا ظلم کیا یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ. لوڈ شیڈنگ کے بعد ان کے جیل کا سیل ایک تاریک گھٹن زدہ قبر کا منظر پیش کرتا ہے. یہ عائشہ علی بھٹا صاحبہ نے لکھا. لاہور میں اذیت ناک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت خراب ہے, لیکن وہ ناقابل یقین حد تک مضبوط اعصاب کی مالک ہیں. جھوٹا پروپیگنڈا ان کے بارے میں کیا جاتا ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ بہت بہادر خاتون ہے. ان سے انرجی ملتی ہے سب کو, چاہے آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے یا نہیں ہے. اگر آپ یاسمین راشد کو دیکھتے ہیں تو آپ کو انرجی ملتی ہے, آپ کو طاقت ملتی ہے, آپ کو حوصلہ ملتا ہے کہ اگر یہ خاتون اس عمر میں ان بیماریوں کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ظلم اور جبر کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی ہے نا, تو پھر ایمان مزاری بھی مار کھا لے گی اور مارنگ بلوچ بھی مار کھا لے گی. یاسمین راشد نے ثابت کر دیا کہ وہ کتنی طاقتور ہے. میری ان سے ٹیلی فون پہ ایک دفعہ بات ہوئی, وہ پیشی پہ آئی ہوئی تھی, میں جیل میں تھا, تو انہوں نے جس انداز میں میرے ساتھ بات کی, مجھے 1-2 دن محسوس ہوا کہ یار کیا بات ہے ان کی. میں وہی سوچتا رہا بیٹھ کے جیل میں کہ کتنی مضبوط خاتون ہے. یعنی جو خود گرفتار ہیں, جن کو پکڑا ہوا ہے, وہ کس طرح باقی لوگوں کو ہمت اور حوصلہ دے سکتی ہیں. بہت زبردست خاتون ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے وہ فتح جس کے لیے وہ لڑ رہی ہیں. تو ناظرین, یہ یاسمین راشد صاحبہ کی صورتحال ہے, افسوسناک بات ہے. کافی بیمار ہے, لیکن نظام کو کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بہت تنقید ہوتی تھی ناظرین. ہمارے بہت سارے صحافی, بہت سارے لوگ جو ہیں دانشور, وہ لاپتہ افراد اس پہ بہت بات کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں آج کل لاپتہ افراد پہلے سے بہت زیادہ ہیں, لیکن کوئی بات نہیں کرتا. آج کل تو سیاستدانوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے, جانے مانے لوگوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے, صحافیوں کو, شاعروں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے, وکلاء کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے, لیکن کوئی نام لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آج کل کوئی لاپتہ افراد کی بات ہی نہیں کرتا. تو اسد کیسر صاحب نے بتایا کہ اپنے دور حکومت میں عمران خان صاحب نے 400 لاپتہ افراد کو بازیاب کروایا تھا, اور یہ بات انہوں نے کوئٹہ کے اندر بیٹھ کر کہی. اب بتائیں نا, عمران خان صاحب کا جو دور حکومت ہے وہ شہباز شریف سے تو بہت چھوٹا ہے. وہ 3.5 سال رہے ہیں, ان کو تقریباً 4.5 سال ہونے والے ہیں. تو شہباز شریف نے اپنے دور حکومت میں کس کو بازیاب کروایا؟ کسی کو بھی بازیاب نہیں کروایا. جبکہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 400 لاپتہ افراد کو بازیاب کروایا گیا. یہ اسد کیسر صاحب نے اور جنید اکبر صاحب نے بیٹھ کر اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا اور یہ انکشاف کیا ہے. لیکن اس وقت سب رولا ڈالتے تھے. آج پتہ ہے پاکستان میں جمہوریت کی صورتحال کیا ہے, آزادی کی صورتحال کیا ہے؟ 2 لوگ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے رحیم یار خان میں. رحیم یار خان پنجاب, مریم نواز جہاں ٹک ٹاکر حکومت کر رہی ہے, جعلی حکومت. تو رحیم یار خان میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل پہ, وہ حکومت کی برائیاں کر رہے تھے. پولیس لے گئی, اٹھا کے جا کے پرچہ ڈال دیا ان کے اوپر کہ جناب یہ جو 2 لوگ ہیں یہ سرکار کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں, حکومتی لوگوں کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں, اور جو گفتگو کر رہے ہیں وہ نازیبا گفتگو ہے, لہذا جناب بندہ اٹھایا, گرفتار کر لیا. کہ عوام الناس جو ہے وہ کافی غم و غصے میں ہے. عوام الناس جتنی غم و غصے میں تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ذرا عوام کو آپ اجازت دیں کہ آپ کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوگا, اور پھر ان کے سامنے مائک کریں تو وہ بتائیں گے کہ انہیں اصل میں غم و غصہ کس کے اوپر اور کس نوعیت کے وہ القابات سے نوازتے ہیں, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. بہرحال پولیس نے بندہ پکڑا, مقدمہ درج کر لیا, اور یہی آج کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ مارشل لاء پلس پاکستان میں لگا ہوا ہے. مارشل لاء بھی نہیں ہے, مارشل لاء پلس ہے. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جن کا کام پاکستان کی حفاظت کرنا ہے, وہ کن کاموں پہ لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیں انڈیا نے پانی بند کیا ہوا, کسی نے کچھ کیا؟ پہلے ایک سٹیٹمنٹ مصدق ملک سے دلوایا گیا, اب ایک سٹیٹمنٹ بلاول سے, اور ایک سٹیٹمنٹ انفارمیشن منسٹر سے دلوا دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ تاکہ جو DGISPR کا سٹیٹمنٹ ہے نا, تم ہمارا پانی بند کر دو گے, ہم تمہاری سانس بند کر دیں گے, وہ والا جو سٹیٹمنٹ ہے نا, اس کو ٹون ڈاؤن کرنا ہے. تو اس کے مقابلے میں بلاول کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے, مصدق کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے, تارڑ کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے, تاکہ وہ جو DGISPR کو بار بار لوگ یاد دلاتے ہیں نا, یاد دلانا چاہیے. ذرا یہ دیکھیں, آپ دوبارہ سنیں, آپ کے DGISPR نے کیا کہا تھا جب انڈیا پاکستان کا پانی بند کرے گا تو وہ کیا کریں گے, سنیں. ہندوستان کا مودی کہتا ہے کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے, تم ہمارا پانی بند کر دو گے, ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے. تو ناظرین آپ نے سنا, تم ہمارا پانی بند کر دو گے, ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے. تو کر دو بند بھائی. انہوں نے پانی بند کر دیا ہے. رانا ثناء اللہ نے بھی گواہی دے دی ہے, بلاول نے بھی گواہی دے دی ہے, مصدق نے بھی گواہی دے دی ہے, تارڑ نے بھی گواہی دے دی ہے. انڈیا سے پانی کھلوائے, آپ کے بڑے تعلقات ہیں دنیا میں,
آپ بورڈ آف پیس میں بیٹھ گئے ٹرمپ کے کہنے کے اوپر جا کے، نیتن یاہو کے ساتھ آپ نے جوائننگ دے دی، آپ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، آپ نے امن کے نوبل انعام کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بندے کو آپ نے نامزد کر دیا جس نے مناب میں 168 بچیوں کا قتل عام کیا، آپ نے ٹرمپ کے بیان کے بعد افغانستان کے اوپر حملے کر دیے، آپ نے امریکہ کی ہر سطح پہ سہولت کاری کی، اب اتنے تعلقات بنائے تو تھوڑے سے پاکستان کے لیے بھی استعمال کر دیں کہ اپنی حکومت بنانے کے لیے آپ نے استعمال کرنے اور بچانے کے لیے استعمال کرنے، یا سارے تعلقات عمران خان سے بچنے کے لیے آپ نے استعمال کرنے ہو، پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کا پانی بچانے کے لیے بھی تھوڑا سا تعلق استعمال کر لیں جو آپ نے بنائے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، بولے ان کو انڈیا سے پانی کھلوا کر دیں، بات چیت کریں انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے، میں جنگ کرنے کی تو بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو سوٹ ہی نہیں کرتی، نہ انڈیا کو سوٹ کرتی ہے نہ پاکستان کو سوٹ کرتی ہے، میں ہمیشہ سے جنگ کا مخالف ہوں، میں کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو، ہمیشہ سے میں اس کا مخالف ہوں، میں یہ چاہتا ہوں دونوں ملکوں کے عوام غریب ہے بیٹھ کے بات چیت کریں، اور یہ جو فوج کے اوپر اربوں خربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، ایک پاگل پن کا شکار ہے، ہتھیار پہ ہتھیار وہ بھی بناتے جا رہے ہیں، ہم بھی بناتے جا رہے ہیں، ان خرچوں کو کم کر کے عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر لگائیں، دیکھیں یورپ کہاں سے کہاں چلا گیا، امریکہ برطانیہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، انہوں نے اپنی اکانومیز کھڑی کی ہیں، ہم جناب اپنے صرف ایک ادارے کو کھڑا کر رہے ہیں جناب، پیسہ وہاں خرچ کرتے جاؤ، تو دفاع بہت ضروری ہے لیکن باقی چیزیں بھی ضروری ہیں، تو انڈیا کے ساتھ بات چیت کریں، جنگ کے بجائے امن کے ساتھ بیٹھیں، ٹیبل کے اوپر لاجیکلی بات کریں، انہیں قائل کریں، ان کے اوپر دباؤ آپ بڑھا سکتے ہیں، ان کے اوپر دنیا بھر سے آپ ان کے اوپر دباؤ بڑھا سکتے ہیں، لیکن یہاں آواز اٹھانے کو تیاری کوئی نہیں ہے، بات کرنے کو تیاری کوئی نہیں ہے، سارا انفلوئنس استعمال کرنا ہے جناب، عمران خان کو جیل میں کب تک رکھا جا سکتا ہے، انڈیا نے پاکستان کا پانی روک لیا، اس کے اوپر کوئی کچھ کرتا ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں رہا۔ ناظرین جو بجٹ بنایا نا جن لوگوں نے، اب یہ بجٹ کا کیونکہ مہینہ تھا تو جاتے جاتے آپ کو خبر دے دیں، آج 30 تاریخ ہے، آخری تاریخ اس مہینے کی، تو جن لوگوں نے بجٹ بنایا تھا نا انہیں 6 تنخواہیں دے دی گئیں وفاقی حکومت کی جانب سے، اور پنجاب میں بھی جن محکموں نے بجٹ بنایا، محکمہ قانون، پنجاب اسمبلی کا محکمہ بجٹ سازی کے اندر جو شامل ہے، متعلقہ محکمے، اب 90 شاہراہ قائد اعظم جہاں مریم نواز کا دفتر ہے، ان ساروں کے لیے بھی 4 ماہ کی آزادی تنخواہ کا اعلان کر دیا گیا۔ کیوں؟ یہ لوگ پہلے بغیر تنخواہ کے کام کر رہے تھے، یا انہوں نے بجٹ بنانے کے دوران کوئی ایسا کام کیا جو ان کو نہیں کرنا تھا، بھئی یہ تنخواہ لیتے ہیں اپنا کام کرتے، میں دیکھیں یہ غریب ملازمین ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں، لیکن آپ سمجھیں جو باقی ہیں ان کا کیا قصور ہے، بھئی یہ جو کام کر رہے تھے اس کی تنخواہ لے رہے تھے نا، انہوں نے تنخواہ لی، اپنا کام کیا، اگر بہت اچھا کام کیا آپ ان کو بونس دے سکتے ہیں، آدھا ایک بونس دے سکتے ہیں، پھر آپ پورے صوبے کو دیں نا، پورے ملک کے سرکاری ملازمین کو آپ دیں، تاکہ سرکاری ملازمین جو ہے ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو۔ باقی محکموں میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں، پولیس پہ بھی کام کر رہے ہیں، ڈاک خانے میں بھی کام کر رہے ہیں، اسپتالوں میں بھی کام کر رہے ہیں، صفائی ستھرائی کا بھی کام کر رہے ہیں، ہاؤسنگ میں بھی کام کر رہے ہیں، جنگلات میں بھی کام کر رہے ہیں، وائلڈ لائف میں بھی کام کر رہے ہیں، تو بے شمار محکموں کے اندر بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں، تو آپ صرف جناب ان کو 6 تنخواہیں آپ اضافی کیوں دے رہے ہیں؟ کیا کوئی چوری کا سامان جائے جس کو آپ نے ادھر سے ادھر کروایا ان سے؟ کوئی 2 نمبری کروائی ہے آپ نے ان سے؟ یہ تو بادشاہت والا ایٹیچیوڈ ہے، اور یہ سوٹ نہیں کرتا، یعنی یہ تنخواہ لے کر ایک آدمی کام کرے، ان کی تنخواہیں جو ہے 6 تنخواہیں ہم ان کو زیادہ دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ میں اس کی مخالفت اس لیے بھی نہیں کر سکتا زیادہ کہ غریب ملازمین ہیں بیچارے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ باقیوں کا کیا قصور ہے؟ بھئی اگر آپ بہت ہی راضی ہو گئے، آپ کو لگتا ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، تو آپ سب کو ایک بونس دیتے ہیں یا سب کو کچھ نہ کچھ آپ دیں، لیکن آپ ایک جگہ پہ 6 ماہ کی تنخواہیں دیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ صرف وہ خبر پڑھیں بیٹھ کے، تو یہ نامناسب ہے۔ ناظرین دوحہ قطر کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور ان کے خصوصی نمائندے وٹکوف پہنچ گئے ہیں، اور جیرڈ کشنر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد وہ پہنچ گئے ہیں۔ ایران سے کوئی ٹیکنیکل وفد جائے گا ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک کچھ چیزیں طے نہیں